नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मैं बस बेचैनी के आलम में जाग रही थी और मेरी नजरें अपने साथ सोए हुए अदनान पर थीं। वो 12 साल का एक गोल मटोल बहुत खूबसूरत बच्चा था जो अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा नजर आता था। मैं बस सर से पांव तक इसके वजूद को देख रही थी और बहुत कुछ मेरे दिलो दिमाग में चल रहा था। मैंने धीरे से इसके बालों पर हाथ फेरा और गौर से इसके नकुश देखने लगी। इसके नाजुक गुलाबी होंठ बहुत ही प्यारे थे। उसने करवट बदली तो इसकी आंख खुल गई थी। मुझे खुद को तख्ता पाकर कहने लगा, क्या बात है बाजी, आप अभी तक सोई नहीं? वो मुझे बाजी कहकर पुकारता था क्योंकि वो मेरी फुफ्फो का बेटा था। उसके लिए मैं बड़ी बहनों जैसी थी, इसीलिए वो अपनी माँ की बजाय मेरे पास सोता था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। वो भी उठकर बैठ गया और कहने लगा, अगर आपको नींद नहीं आ रही बाजी तो हम खेलें। उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। वो खुद मेरे साथ खेलने को राजी था। मैंने झट से कहा, ठीक है, गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलते हैं। पहले तो वो हैरानी से मुझे देखने लगा, कहने लगा, बाजी आप मेरे साथ गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलेंगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, क्या मैं गुड्डे गुड़िया वाला खेल नहीं खेल सकती? वो कहने लगा, बाजी आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं, और फिर मैंने तो कभी आपको गुड्डे गुड़िया से खेलते हुए नहीं देखा। मैंने इसके गालों में चुटकी भरी और कहा कि गुड़िया मैं और गुड्डा तुम, हम शादी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, तो देखना हमारा खेल कितना अच्छा होगा। हम दोनों मिलकर गुड्डे गुड़िया की तरह शादी करेंगे। 12 साल अदनान मासूम सा बच्चा था। ना वो मेरे इरादों से बाखबर था, ना उसे अंदाज़ा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इसीलिए वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगा, बाजी बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कभी गुड्डे गुड़िया वाला खेल नहीं खेला। मैं तो लड़का हूँ, इसीलिए मुझे मामा हमेशा वीडियो गेम्स वगैरह ला कर देती हैं। आज मैं आपके साथ गुड्डे गुड़िया वाला खेल खेलूँगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इससे कहीं ज़्यादा मेरे दिल में धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मैंने एक सुर्ख रंग का दुपट्टा निकाला और उसे अपने सर पर घूंघट की तरह डाल दिया और कहा, चलो अदनान, अब तुम दूल्हा बन जाओ। एक दुपट्टे से उसको भी मैंने पगड़ी बांध दी थी। वो खुद को दूल्हा तस्वर करते हुए मेरे पास आकर बैठ गया और फिर घूंघट उठाकर मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा था। फिर मैंने आहिस्तगी से इसे बताया कि शादी के बाद गुड्डे को गुड़िया के साथ क्या करना होता है। तो वो पहले तो हैरान हुआ और फिर उसके बाद कहने लगा, बाजी अगर मामा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। मामा बहुत सख्ती करती हैं, आपको तो पता है ना। मैंने अदनान का हाथ पकड़ लिया और कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। इस खेल में बड़ा मज़ा आता है, एक बार खेलोगे तो पता चलेगा। इसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन जब मैंने इसे मजबूर किया कि वो मेरी बात माने तो वो राजी हो गया। मैंने जल्दी से घूंघट एक तरफ फेंका और उसको ज़बरदस्ती पीछे के रास्ते से। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैं सिर्फ 10 साल की थी। उस वक्त मेरी फुफ्फो ने मेरे सर पर हाथ रखा और वो मुझे अपने घर ले आई। मेरे अब्बा अम्मा जिस घर में रहते थे वो दादा दादी का घर था। फुफ्फा फुफ्फी ने इसे फरोख्त कर दिया था और मुझे अपने साथ रख लिया था। मेरे लिए ज़िंदगी में अब सिवाय फुफ्फो के और कोई सगा रिश्ता नहीं था। मैं हर वक्त फुफ्फो के साथ साथ रहती और फुफ्फो भी शुरू शुरू में मुझसे बहुत प्यार जताती थी क्योंकि वो बे औलाद थी। लेकिन फिर तकरीबन 7 साल बाद वो हामिला हो गई और इनके हमल के दिनों में इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। फुफ्फो के लिए घर का कामकाज करना बहुत मुश्किल हो गया तो सारा घर मैंने ही संभाल लिया। इस वक्त मैं तकरीबन 16 साल की थी। हर छोटे से बड़ा काम मैं खुद करती थी और फुफ्फो को बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखने देती थी। मेरे लिए फुफ्फो ही सब कुछ थी। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत थी और इसीलिए मैंने इन्हें किसी छोटे बच्चे की तरह बिस्तर तक महदूद कर दिया था। मैंने 10 जमातें पढ़ी थीं। इसके आगे फुफ्फो ने मुझे एडमिशन नहीं दिलाया था। मैं सारा वक्त घर की ही होकर रह गई थी, काम काज करती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। धीरे धीरे मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इन्हीं दिनों मैं 17 साल की हुई तो खूबसूरती मुझ पर टूट कर बरसी। अचानक ही मेरा कद भी लंबा हुआ और मेरे नुस्वानी हुस्न में भी इजाफा हुआ। कभी कभी मेरी फुफ्फो मुझे नज़र भर कर देखती और कहती कि खुद को छुपा कर रखा करो। फुफ्फो की ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे फुफ्फो की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया।
میں جو مرد اور عورت کے درمیان کے رشتے سے ناواقف تھی، مجھ پر اس رشتے کی کچھ ایسی حقیقت کھلی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ پھپھو کے حمل کا یہ 7واں مہینہ تھا کہ ایک روز اچانک ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے پھپھا دفتر سے لوٹے تو وہ پھپھو کو فوراً ہسپتال لے کر گئے، جبکہ میں گھر پر ہی تھی۔ سارا وقت میں پریشان رہی، اور پھر رات کے 10 بجے کے قریب پھپھا گھر لوٹے تو وہ تنہا تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگے، مجھے پانی اور ایک کپ چائے پلا دو گی؟ میں نے جی اچھا کہا، اور پھر پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، تمہاری پھپھو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آج کل میں ان کا آپریشن کر دیا جائے۔ میں اتنی بچی نہیں تھی کہ یہ نہ سمجھ سکتی کہ پھپھو کے پاس 7ویں مہینے میں ہی بچے کی پیدائش ہونے جا رہی تھی، اور یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھپھو کے لیے دعا مانگنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پھپھا کے لیے چائے بنائی اور پھر ان کے آگے چائے رکھنے گئی، ان سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ چائے کی ٹرے رکھ کر جیسے ہی میں سیدھی ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے پھپھا کی نظریں میرے وجود پر پڑی ہوں۔ میں نے بے دھیانی میں دوپٹہ ایک طرف ڈالا ہوا تھا، گلا تھوڑا گہرا تھا کیونکہ میں پھپھو کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اسی لیے میں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ لیکن پھپھا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم نے کھانا کھایا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگے، میں آرڈر کر دیتا ہوں، دونوں ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، تم یہیں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں پھپھا کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے صوفے پر اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پھپھا کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پھپھا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری پھپھو کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب پھپھا اتنی قریب میرے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اسی لیے مجھے کچھ گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں غیر محسوس طریقے سے پھپھا سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن پھپھا نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور میرے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ کہنے لگے، میں تمہاری پھپھو سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے لگا شاید واقعی وہ پھپھو کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں، اسی لیے میں نے انہیں مزید تسلی دی۔ ایسے ہی کچھ دیر گزری اور پھر کھانے کا پارسل آ گیا۔ پھپھا کہنے لگے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، کھانا میرے بیڈ روم میں لگا دو، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ میں نے پھپھا کے کمرے میں بیڈ پر ہی دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا اور خود بھی اپنے آپ کو دوپٹے سے چھپا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اسی لیے ہمیں ساتھ ہی کھانا کھانا تھا۔ پھپھا کے ساتھ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، لیکن مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے سوچا کہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے سونے کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو پھپھا نے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو۔ سارا وقت ہسپتال میں کھڑا رہا ہوں۔ میں نے دھیرے دھیرے سے پھپھا کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بستر سے ٹیک لگا گئے اور میں ان کے پیر دبانے لگی۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دم ہی میرے منہ سے چیخ نکلی تو پھپھا نے مجھے کس کر اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ کہنے لگے، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں یہی تو ہوں۔ میں پھپھا کے سینے سے لگی تو میرے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں خود کو ان سے چھڑانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے کس کر مجھے پکڑا ہوا تھا، اور پھر دھیرے سے انہوں نے میری گردن پر انگلیاں پھیرنی شروع کی۔ مجھ سے کہا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج ہم گڈے گڑیا والا کھیل کھیلیں گے۔ تمہیں گڑیا بہت پسند ہے نا؟ تم جب سے یہاں آئی ہو گڑیاؤں کے ساتھ ہی تو کھیلتی ہو۔ آج تم گڑیا بنو گی اور میں گڈا۔ پھپھا کی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیسا کھیل؟ وہ کہنے لگے، گڑیا گڈے کے کھیل میں شادی بھی تو ہوتی ہے، اور پھر گڑیا گڈے کی ہو جاتی ہے۔ چلو آج ہم دونوں مل کر وہی شادی والا کھیل کھیلیں گے۔ مجھے سینے سے لگائے پھپھا بستر سے کھڑے ہوئے اور پھر الماری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے موبائل کا ٹارچ جلا لیا تھا، جس سے کمرے میں تھوڑی بہت روشنی ہو گئی تھی۔ میں پھپھا کے بالکل قریب تھی، میرے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ پھپھا نے الماری کھول کر ایک نائٹی نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے، جیسے گڑیا کو تم چھوٹے چھوٹے کپڑے سی کر پہناتی تھی نا، بالکل یہ بھی ایسا ہی لباس ہے۔ آج کی رات تمہیں یہی پہننا ہے، کیونکہ آج کی رات تم گڑیا ہو۔ اس لباس کو دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی
وہ میرے پہننے کے قابل نہیں تھا، لیکن پھپھا نے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی انگلیاں دھیرے دھیرے میرے وجود پر چل رہی تھیں اور میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے پھپھا سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ آج کی رات سونے کے لیے نہیں ہے، بڑے عرصے بعد تو تم اور میں تنہا ہیں، ورنہ تمہاری پھپھو ہمیشہ درمیان میں ہوتی تھی۔ جلدی سے یہ لباس پہن لو، ورنہ میں تمہاری پھپھو کو ہسپتال سے واپس نہیں لاؤں گا۔ پھپھا نے عجیب سے انداز میں یہ بات کہی تھی اور میری روح کانپ اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے وہ لباس پہن لیا۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر پھپھا کی آنکھوں میں ہوس چمکی تھی۔ وہ کہنے لگے تم تو بالکل اصلی والی گڑیا لگ رہی ہو، اور پھر انہوں نے مجھے بستر پر لٹا دیا۔ کہنے لگے چلو اب میں گڈا ہوں اور تم گڑیا، اور ہم کھیل کھیلتے ہیں۔ پھر یہ کہہ کر جو کھیل انہوں نے کھیلا میری روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے خود کو مجھ میں اس طرح سے ضم کر لیا کہ میرے اندر چیخنے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ اگلی صبح پھپھا ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے لگے تمہاری پھپھو کا آپریشن ہے، جب بچہ ہو جائے گا تو میں تمہیں بھی ہسپتال لے جاؤں گا، لیکن خبردار جو ہمارے کھیل کے بارے میں کسی کو بتایا۔ تمہاری پھپھو بہت بیمار ہیں، انہیں یہ نہیں بتانا کہ ساری رات ہم کھیل کھیلتے رہے، ورنہ وہ سمجھیں گی کہ تم نے ان کے اسپتال میں ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ مجھے اور بھی طرح سے دھمکانے لگے اور میں خوف کے مارے دھڑ دھڑ کانپتی رہی، یہاں تک کہ وہ ہسپتال چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ مجھے باہر سے تالا لگا کر گئے تھے۔ پھر جب میرے اندر کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو میں نے صفائی کی، کھانا بنایا، پھپھو کا کمرہ بھی صاف کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھپھو اسپتال سے کب لوٹنے والی تھی، اور پھر شام کو جب پھپھا آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش اور مسرور تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بستر پر پٹخ دیا۔ کہنے لگے تمہاری پھپھو کی 3 دن بعد چھٹی ہوگی اور یہ 3 دن ہم خوب کھیلیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی من مانیاں شروع کر دی تھی، اور آنے والے 3 دن وہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتے رہے تھے جو میرے لیے کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ پھپھو مجھے خود کو چھپانے کا کیوں کہتی تھی، کیوں پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ میرا اپنے پھپھا سے بہت کم ہی آمنا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے آتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ پھپھو نے مجھے ہمیشہ سے ایسے ہی رکھا تھا، لیکن پھپھو کی غیر موجودگی میں پھپھا کا اصل رنگ کھل کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ 3 دن بعد جب پھپھو اسپتال سے لوٹی تو ان کی گود میں عدنان تھا، دبلا پتلا سا عدنان، بہت کمزور تھا، 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، شاید اسی لیے وہ دوسرے بچوں جیسا نہیں تھا۔ پھپھو کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر آرام کا کہہ دیا تھا، اسی لیے ایک بار پھر میں اپنی پھپھو کی خدمت میں مصروف ہو گئی تھی۔ لیکن پھپھو کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر پھپھا کبھی باورچی خانے میں آ کر مجھ سے لپٹ جاتے تو کبھی رات کو میرے کمرے میں چلے آتے۔ میری زندگی میں مستقل طور پر ایک اذیت بھر چکی تھی۔ تقریباً 4-5 مہینے ایسے ہی گزرے تھے، اور پھر جا کر پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اور عدنان کی صحت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ پھپھو ٹھیک ہوتے ہی انہوں نے واپس گھر کو سنبھالنا شروع کیا، البتہ عدنان کو میں سنبھالا کرتی تھی۔ پھپھو نے پھر سے وہی عادت اپنائی تھی کہ پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی، اور میرا ان کے ساتھ بہت کم آمنا سامنا ہونے لگا تھا۔ لیکن جب مجھے وہ اذیت بھرے پل یاد آتے تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ ایسے ہی دن پر لگا کر گزرتے چلے گئے۔ میں 20 سال کی ہو گئی تھی، میرے لیے رشتے آنے لگے، لیکن پھپھا میرے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر انکار کر دیتے، کیونکہ انہیں جب بھی موقع ملتا تھا وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ اب عدنان تقریباً 12 سال کا ہو گیا تھا اور میں تقریباً 29 سال کی ہو گئی۔ نہ ہی میری شادی ہوئی اور نہ ہی پھپھا کا میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ کبھی کبھی تو اس بات کو لے کر پھپھا سے بہت جھگڑا بھی کرتی تھی کہ آپ ہر رشتے میں کیڑے نکالتے ہیں، کیوں آپ زویا کی شادی نہیں ہونے دے رہے؟ لیکن پھپھا یہی کہتے کہ میں اس کی شادی بہت اچھی جگہ کرواؤں گا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ میں ان کے لیے مفت کا وہ مال تھی جسے وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے حاصل کر لیتے۔
میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کی جان ہی لے لیتی۔ انہوں نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دی تھی اور اسی لیے ہر وقت میرے دل میں بدلے اور انتقام کی آگ جلتی تھی۔ اور پھر عدنان کی 12ویں سالگرہ کا دن آیا۔ پھپھا بہت خوش تھے۔ عدنان میں ان کی جان بستی تھی۔ بہت بڑی تقریب کا انتظام کیا تھا۔ بہت سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا تھا۔ خوب دھوم دھام سے عدنان کی 12ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ پھپھو تو عدنان سے محبت کرتی ہی تھی، لیکن پھپھا کی محبت بالکل مختلف تھی۔ اکلوتے بیٹے میں ان کی جان بستی تھی۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ محسوس کی تھی اور میں جانتی تھی کہ اگر مجھے پھپھا سے انتقام لینا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے عدنان کو استعمال کرنا ہوگا۔ عدنان کم عمری سے ہی میرے ساتھ سوتا آیا تھا۔ پھپھو کی طبیعت کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ اس رات جب سالگرہ کی تقریب ختم ہوئی اور عدنان کمرے میں آ کر سویا تو میں خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہی۔ مجھ پر عدنان کی پیدائش کے وقت جو ظلم ٹوٹا تھا اسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ خوبصورت اور گورا چٹا گول مٹول عدنان میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھ پر ماضی کے لمحے تکلیف اٹھا رہے تھے۔ عدنان کی آنکھ کھلی تو وہ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے باجی کہتا تھا۔ کہنے لگا، باجی آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ چلو ہم گڈے گڑیا کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ماضی کے وہ لفظ خود بخود میری زبان پر آئے تھے جنہوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اپنی گڑیاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مجھے گڑیاؤں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن آج کی رات میں وہی کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ تبھی عدنان بھی میرے اصرار پر راضی ہو گیا۔ میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی تو عدنان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگا، گڑیا شرماؤ تو صحیح۔ مگر میں نے اپنا گھونگھٹ ایک طرف پھینک دیا اور اس سے کہا، چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ گڑیا گڈے کے درمیان شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ شادی کے بعد گڈا گڑیا کو رخصت کروا کر لے جاتا ہے۔ اب اگر ہم اسی کمرے میں بیٹھے رہے تو رخصتی کیسے ہوگی؟ چلو ہم پیچھے کے راستے سے چھت پر چلتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ ڈر گیا۔ کہنے لگا، ماما بہت غصہ کریں گی، آدھی رات کو وہ باہر نکلنے کے لیے منع کرتی ہیں۔ لیکن جب میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ میری وجہ سے راضی ہو گیا اور پھر میں اسے زبردستی پیچھے کے راستے سے چھت پر لے گئی اور پھر چھت پر سے میں نے برابر والوں کی چھت پھلانگی۔ برابر والوں کا بنگلہ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ وہ لوگ پردیس گئے ہوئے تھے۔ میں عدنان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی چھت کے اسٹور روم میں پہنچ گئی۔ وہ کھلا پڑا تھا کیونکہ مکمل طور پر خالی تھا۔ میں عدنان کو اندر لے گئی اور کہا، چلو اب ہم یہاں پر کھیلیں گے۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا، لیکن میں نے عدنان کو بٹھایا اور کہا کہ دلہن تو شادی کی رات دولہا کو بہت پریشان کرتی ہے، اب میں بھی تمہیں تنگ کروں گی۔ پھر میں نے اپنے دوپٹے سے عدنان کا منہ باندھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عدنان میں پانی پی کر آتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اور پھر میں اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی اور واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون آیا تھا۔ صبح ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ گھر میں صبح کیا ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد ہی فجر کی اذانیں ہوئیں تو حسب معمول پھپھو مجھے جگانے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ میں جاگ رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ پھپھو نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی، عدنان کہاں ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، میں تو رات تقریب میں بہت تھک گئی تھی، مجھے کیا معلوم۔ پھپھو گھبرا گئی۔ سارے گھر میں ڈھونڈا اور پھر پھپھا کو اٹھا دیا۔ عدنان کی گمشدگی کا سن کر پھپھا کے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر عدنان کہیں نہ ملا۔ پولیس والوں کو بھی بلا لیا، لیکن پولیس بھی عدنان کو تلاش کر نہ سکی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ برابر والوں کے بند بنگلے کے اسٹور روم میں ہوگا۔ آدھا دن گزر گیا تھا۔ پولیس عدنان کو تلاش کر رہی تھی جبکہ پھپھو روتے ہوئے بیٹھی تھیں اور پھپھا دیوانوں کی طرح چیخ چلا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے میرا دل چاہا کہ میں پھپھو کو عدنان کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ اس سب میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر میری نظر پھپھا پر پڑی تو میرا دل سخت ہو جاتا۔ ایسے ہی شام ہو گئی اور پھر شام کے وقت تک جب پھپھا پوری طرح سے پاگل ہو گئے تو میں پھپھا کے قریب گئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ گڑیا گڈے والا کھیل کھیلیں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئے اور غور سے میری طرف دیکھنے لگے کیونکہ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
میں نے کہا آپ کو کھیلنے کا بہت شوق ہے نا، چلیں کھیلتے ہیں، گڑیا گڈے والا کھیلیں یا چھپن چھپائی والا۔ پھپھا تیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، میرا بیٹا مل نہیں رہا اور تم کیا باتیں کر رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ نے بھی تو کھیل کھیلا تھا، میں بھی کھیل کھیلنا چاہتی ہوں، کیا پتا عدنان کے ساتھ بھی کسی نے کوئی کھیل کھیلا ہو۔ میری بات پر پھپھا کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ غصے میں کہنے لگے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، تم نے ہی کچھ کیا ہے نا۔ وہ برابر چیخ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ چاہ کر بھی کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے، اگر آپ گناہ کر سکتے ہیں تو کوئی دوسرا کیوں نہیں کر سکتا۔ آپ نے گڑیا گڈے والا کھیل کھیلا تھا، میں نے چھپن چھپائی والا کھیلا۔ اس رات میں گڑیا بن کر سہاگ رات منانے پر مجبور تھی، اب آپ چاہیں تو اپنے بیٹے کو تلاش کر لیں۔ وہ طیش میں آ گئے، میرے گریبان کو پکڑا اور کہنے لگے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ اتنی بری طرح سے چیخ رہے تھے کہ پھپھو دوڑتی ہوئی آ گئی اور پھر وہ غصے میں پھپھا سے کہنے لگی آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں بیچاری زویا پہ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پھپھا کہنے لگے یہ بیچاری نہیں ہے، اسی نے ہی ہمارے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، اس نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیٹے کے ساتھ نہ جانے کیا کر دیا ہے۔ پھپھو حیرت سے پوچھنے لگی کون سا بدلہ، زویا بھلا ہم سے کیسا بدلہ لے گی۔ پھپھا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، چیختے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور یہ اسی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، پھپھو نے بیچ میں آ کر مجھے بچایا تھا۔ وہ ہکا بکا سی پھپھا کو دیکھ رہی تھی، پھپھا نے سارا سچ خود ہی اپنے منہ سے اگل دیا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ اکلوتے بیٹے کے لیے وہ تڑپے پریشان ہو اور انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو، اپنی زیادتیوں کا خیال آئے اور وہ خود اپنے گناہوں کو قبول کرے، اور میرا منصوبہ کامیاب ہوا تھا۔ سارا سچ خود بخود پھپھو کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا عدنان کو تم نے کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس بارے میں اس وقت بتاؤں گی جب آپ پھپھا کو پولیس کے حوالے کریں گی، جب انہیں ان کے جرم کی سزا ملے گی۔ پھپھو نے میری بات مان لی اور پھپھا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے پھپھو کو بتا دیا کہ میں نے اسے برابر والوں کے اسٹور روم میں بند کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بھاگی اور پھر عدنان کو لے کر نیچے آئیں۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ بے ہوش تھا۔ پھپھو نے اسے ہوش دلایا، پیار کیا، وہ بہت خوفزدہ سا تھا، سہما ہوا تھا۔ میں نے پھپھو سے معافی مانگی تھی کیونکہ میری وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں اپنے پھپھا کو سزا دلانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے بھیانک جرم کو وہ خود قبول کریں، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھپھو نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ وہ بہت اعلیٰ ظرف کی مالک تھیں، وہ جانتی تھیں کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اعتبار تو ان کا بھی ٹوٹا تھا۔ آج میرے پھپھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جبکہ میں، پھپھو اور عدنان ایک ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے عدنان سے بھی معافی مانگی تھی اور وہ بھی مجھے معاف کر چکا تھا۔ میں ہمیشہ یہی کہنا چاہوں گی کہ طاقتور ایک حد تک ہی ظلم کر سکتا ہے، لیکن جب مظلوم پلٹ کر وار کرتا ہے تو ظالم ہمیشہ کے لیے بے آبرو ہو جاتا ہے۔